पूरी सीट ले ले और आराम से लीड धोए, माँ बाप बड़े खुश और तारीफें करते हैं क्योंकि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, तंग नहीं करता, दूध पी लेते हैं और आराम से नींद सोते हैं। फिर इस बचपन के बाद लड़कपन का खेल शुरू होता है। इसमें बच्चा दौड़ने भागने वाला बन जाता है, तो बच्चे का एक काम और शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं खेल। हम माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा खाने और सोने की बजाय खेले भी। घरों में बच्चों के लिए टॉय रूम बनाए जाते हैं, उनको खिलौने दे के दिए जाते हैं कि बच्चा कुछ एक्टिविटीज करे, इसके मोटर एक्शन होने चाहिए। और जो बच्चा 1-2 घंटे अपना खेलता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेबी बहुत अच्छा है, 2-2 घंटे खेलता रहता है, हमें तंग नहीं करता। अब इस लड़कपन की चीज में इस बच्चे का कौन सा विरोध है, उसको कहते हैं पढ़ना। चाहे वो दीन की तालीम हासिल करे या दुनिया की तालीम हासिल करे, इसको पढ़ना पड़ता है। ये स्कूल कॉलेज की तालीम का सिलसिला सारी जिंदगी रहता है। पी रहा था मैं। हत्ता कि जब बच्चा तालीम हासिल करके मुकम्मल करता है या मदरसे की तालीम मुकम्मल करता है तो वो जवान उम्र हो जाता है। अब माँ बाप को फिक्र होती है कि बच्चा कोई रोजगार का सिलसिला बना रहे, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अच्छी डिग्री कर जाते हैं, बच्चे को नौकरी दो उनको जब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं माँ बाप, क्योंकि हमारे बच्चे को तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, इतने बेनिफिट हैं और इतनी बेसिक पे है और इतना ये है और इतना वो है। और जो कारोबारी लोग होते हैं वो बच्चे को अपने साथ कारोबार में शरीक कर देते हैं, ये उसको कोई कारोबार बना के देते हैं। बहरहाल बच्चा कमाने के लिए तैयार है। जब बच्चा मुस्तकिल अपनी जिंदगी में कमाने लग जाता है, अब माँ बाप को एक फिक्र और होती है कि बच्चा जवान हो चुका, कारोबार में सेट हो गया, अब इसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा कदम आगे बढ़ाना है। खुद बच्चे को भी महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में एक कमी है, कोई मेरी ज़िंदगी का साथी हो जिसके साथ मैं अपनी गम और खुशी को शेयर कर सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजारूं। शरीयत ने इसका बेहतरीन इलाज बताया। अब इस बच्चे का निकाह कर दिया। चुनांचे नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान। यानी कमारा बंदा जितना भी नेक बन जाए तो आधे ईमान की हिस्सों में रहता है। बकिया आधा ईमान तब वो मुकम्मल करेगा जब शादी करके हुकूकुल इबाद को पूरा करके दिखाएगा। और निकाह इबादत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि 4 बातें सुन्नतुल मुरसलीन हैं। सुन्नतुल मुरसलीन का क्या मतलब कि जितने अंबिया रसूल तशरीफ लाए उन सब की सुन्नत कॉमन चीज थी। सबसे पहले अत्ताक़ुर कि जितने रसूल तशरीफ लाए सब कुछ को इस्तेमाल करते थे। कोई रसूल ऐसे नहीं आए जो मलन का एक गंदे रहने वाले हो या इस तरह की हालत में रहने वाले हो। सब अंबिया पाकीज़गी को, सफाई को पसंद करने वाले और इतर को इस्तेमाल करने वाले। दूसरा अस्सिवाक कि जितने भी रसूल तशरीफ लाए सब मिसवाक किया करते थे। ये मिसवाक तमाम रसूलों की सुन्नत। अपने मुंह को साफ रखना, क्योंकि मुंह को बंदा साफ रखे तो इससे उसकी बीमारियां भी दूर होती हैं और दूसरों को ईज़ा भी नहीं पहुँचती उसकी मुँह की महक। और तीसरी चीज़ नबी इस्लाम ने फरमाया कि निकाह, जितने अंबिया तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, उन सब ने दुनिया में आकर निकाह की। ज़िंदगी का गुजारना ये रसूलों की सुन्नत। और चौथी सुन्नत का ध्यान फरमाया अल-हया कि जितने भी रसूल तशरीफ लाए सब के सब बाहया ज़िंदगी गुजारने वाले थे। कोई एक भी नहीं था जिसने किसी बेहयाई के काम की बात की। तो ये 4 बातें सुन्नतुल मुरसलीन में हैं। इतर लगाना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, निकाह करना और
حیا والی زندگی، باحیا زندگی گزاریں۔ چنانچہ آج ہم جس فنکشن میں موجود ہیں، ایک بچے کی شادی بھی اس کی آج ولیمہ کی دعوت ہے، یہ بھی سننا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہر جگہ گائیڈ کیا، رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ لوگ رشتے پسند کرتے ہیں مختلف بنیادوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے 4 وجوہات سے رشتہ پسند کرو۔ سب سے پہلی بات کہ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے۔ آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے بس شکل دیکھی اور دل دے بیٹھے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو میں نے تو اسے لڑکی سے شادی کرنی ہے، بھائی وہ نمازی نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بھائی اس کے اخلاق اچھے نہیں، کوئی بگڑی ہوئی ہے، بس شکل پسند آ گئی۔ عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن بیوی کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر پوری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ عقل کو نہیں دیکھتے نوجوان، صرف شکل کو دیکھتے ہیں۔ جو شاخ ناخن میں آشیانہ بنے گا نام پائیدار، یہ شکل کا حسن کب تک رہے گا؟ بندے کی حیثیت ہوتی ہے جیسے نوجوان ہو تو گلفام ہو، لیکن چند دنوں کے بعد وہی اس کی شکل چھوارے جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو حسن کو ساتھ نہیں دیتا، تو بہت ہی ناپائیدار چیز۔ دوسرا کرائیٹیریا جس کی وجہ سے رشتے کو پسند کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی امیر گھر کی بیٹی۔ مال کو دیکھتے ہیں تو دیر زیادہ ملے گا، بھائی یہ مال تو بالکل ناپائیدار ہے، یہ شاخ ناخن سے آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی آج امیر ہے اور کل فقیر ہے، آج وزیر ہے اور کل اسیر ہے، آج وزیر اعظم ہے کل وزیر اعظم ہے، آج ملک کا صدر ہے اور کل ملک صدر ہے۔ اس کا کیا بھروسہ ہے؟ اس پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں تیسری چیز ہے خاندان دیکھتے ہیں، اچھی چیز ہے دیکھنا چاہیے خاندان، برابر کے پلے کا ہونا چاہیے اس کا، مگر صرف خاندان کو دیکھ کے کہ بڑا خاندان ہے اس کے رشتہ کرنا ہے، یہ بھی اس کی چیز ہے۔ اگر لڑکی کا اپنا کردار اچھا نہیں، عادات اچھی نہیں، ان کی دکان اور پھیکے پکوان والی بات ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا کرائیٹیریا جس کی وجہ سے رشتے پسند کرتے ہیں وہ اس کے نیکی اور دینداری۔ تو نبی نظام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیوی کو نیکی اور دینداری کی بنیاد پہ کرو۔ سارے کرائیٹیریا دیکھنے چاہیے، مگر جو سب سے زیادہ ڈسیزن میکنگ ہونا چاہیے وہ دینداری ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے۔ جس بچی کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، جو اچھے گھرانے کی ہے، تربیت یافتہ ہے، وہ بچی زندگی کی بہترین طاقت ہے۔ جس طرح لڑکی کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اسی طرح لڑکے میں بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لڑکے میں ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں فوربیئرنس، تحمل مزاجی۔ بعض لوگ بہت تیز مزاج کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کر دینا، بات کر دینا، ٹوک دینا، روک دینا، یہ جو جلد بازی ہوتی ہے نا یہ ازواجی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ بندہ ایک بات کو دیکھے تو پہلے سوچے پھر بولے، سوچے کہ مجھے کیا ایکشن لینا ہے پھر بات کرے، تو تحمل مزاجی انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام بہت تحمل مزاجی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھائی کہ تم تحمل مزاجی کی زندگی کرو۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنا اور دوسرے بندے کو مستقل نہ کرتے رہنا ازواجی زندگی میں یہ نقصان دیتی ہے۔ آج تو سائنس کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کے پارٹس کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، کلیئرنس ہوتی ہے۔ شافٹ کا سائز کتنا ہوگا تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا۔ اب جو بیرنگ کا سائز ہوتا ہے نا وہ شافٹ کے سائز سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کلیئرنس ہوتی ہے،
اگر زیرو ٹالرنس کر دی جائے تو مشین جام ہو جائے گی، بالکل نہیں چلے گی۔ یہی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ٹالرنس زیرو ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ آگے چل ہی نہیں سکتا، اس سے درگزر کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ میں ایک مرتبہ ایک ملک میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں دو میاں بیوی تھے، اور میاں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اور بیوی بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اور 23 سال کے عرصے کے بعد ان کے درمیان جدائی ہوئی، طلاق ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ جدائی کیوں ہوئی؟ ان کا جی یہ معمولی سی بات تھی، ایک انسان میرا ڈاکٹر تھا، اس نے جلدی دفتر جانا تھا، تو اس نے سوچا کہ بس میں برش کر لیتا ہوں، میری میٹنگ ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ کوئی بچہ واش روم میں تھا، اور ان ملکوں میں کوئی فالتو واش روم نہیں بنے ہوتے تھے، مختصر ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ باپ سے تھا، وہ کچن میں چلا گیا، اور جو کچن کا شینک تھا نا، اس نے وہاں پہ کچھ برش کرا۔ اب جب بیوی ڈیوٹی سے آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن کے شینک میں کچھ برش کیا تھا۔ اس سے پوچھا کس نے کیا؟ حامد نے کیا، تو بڑا سوچا۔ اب حامد جب آیا دفتر سے تو اس نے کوئی ایشو بنا لیا، آپ میں سکیٹ بھی نہیں ہے، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کچن کے شینک میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی مجھے جلدی جانا تھا اور واش روم بند تھا، تو اس لیے میں نے ایسا کیا اور چلا گیا۔ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مگر تم دونوں میں یہ بات اتنی بڑھی کہ بالآخر طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے سنانے والے کو مسکرا کر کہا کہ واقعی دونوں ایک ڈی تھے۔ تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے پھر صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا دونوں پی ایچ ڈی تھے۔ کہتے جی ہاں پی ایچ ڈی تھے۔ کہتا نہیں اردو پہ پی ایچ ڈی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ، دونوں کا دماغ پھرا ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے سے طلاق کیا۔ تو اگر انسان کے اندر ٹالرنس ہو تو پھر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو نہیں بناتا، بلکہ درگزر سے کام لیتا ہے اور زندگی اچھی کرتا ہے۔ لیکن ٹرین ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین، وہ فیصل آباد سے چلتی ہے کراچی کے لیے، ہر چھوٹے ہر بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی جاتی ہے، ذرا چلتی ہے پھر چھوٹا اسٹیشن آ کے کھڑی ہوگی، پھر اگلا اسٹیشن آ کے کھڑی ہوگی۔ چنانچہ وہ 2 دن کے بعد کراچی پہنچتی ہے۔ جو بزنس مین ہے نا وہ پیسنجر ٹرین سے سفر کرنا پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، وہ ایکسپریس ٹرین سے سفر کرتی ہے۔ یہ ایکسپریس ٹرین کیا ہوتی ہے؟ یہ فیصل آباد سے چلتی ہے تو یہ ہر اسٹیشن پر نہیں کھڑی ہوتی، راستے میں چند بڑے بڑے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی اسٹیشن درمیان میں آ جائے تو اسپیڈ تھوڑی کم کر لیتی ہے، ایسے اسٹیشن سے متاثر بھاگتی ہے، پھر اگلا اسٹیشن آیا تھوڑی اسپیڈ کم کی، اسٹیشن گزرنے کے بعد پھر بھاگ پڑی، بھاگتے بھاگتے یہ آدھے دن میں بندے کو کراچی پہنچا ہے۔ تو انسان کی ازدواجی زندگی کی مثال اسی طرح ہے۔ کئی میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کی مانی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آج نمک زیادہ کیوں ہے، آج نمک کم کیوں ہے، آج کھانا گرم نہیں تھا، آج کپڑے اتنے نہیں ہوئے تھے۔ بھائی اگر کوئی وجہ بن گئی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو تجربہ کرنا چاہیے، مگر کئی میاں بیوی روز ہی لڑے بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی نہیں بول رہے، کل بھی نہیں بول رہے، پرسوں بھی نہیں بول رہے، یہ بیچارے پیسنجر ٹرین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی زندگی پسند نہیں ہوتی۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپریس ٹرین کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو بن بھی جائے اور انبن ہو بھی جائے تو ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے وفا ہو لیں گے، مگر پھر ایک دوسرے سے سنو کر کے اور پھر پیار کی زندگی گزارتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اونٹنی ہوتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ یہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، تو ازدواجی زندگی کے لیے بندے کو بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، تب ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور زندگی میں مسائل تو ہر بندے کے آتے ہی رہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں
high winds blow on high mountains. جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کئی مرتبہ بڑے گھروں میں بھی بڑے پرابلم آ جاتے ہیں، مگر اس کرائسس کو سالو کر کے پھر اچھی زندگی گزارنی ہے۔ جو بندہ اس طرح کی ازواجی زندگی گزارے گا کہ اس کے اندر کلیئرنس اینڈ ٹالرنس بھی ہو اور ویئرنس بھی ہو، اس کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے گی۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ نبی اسلام نے فرمایا، وہ یہ کہ میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کر مسکرائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب خامن بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب آپ بتائیے اسلام نے کتنی عظمت بیان کی محبت و پیار سے زندگی گزاری۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بیوی میں کوئی برائی نظر آئے تو تم غور کرو، تمہیں اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی نظر آئیں گی۔ کئی بالفرض اگر کھانا اچھا بنانا نہیں جانتی تو آپ غور کریں، وہ آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی اچھا پال رہی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، استری کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، باقی کتنے کام ہیں جو اس نے اچھے کیے ہوئے ہیں، ان اچھے کاموں کا بھی تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کے انسان ایک دوسرے سے ناراض بھی کرے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنی عادات اور اخلاق کو اچھا بنائیں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، تو ہماری ازواجی زندگی تو بہت اچھی ہوگی۔ اور اگر عادات اچھی نہیں ہے تو پھر فقط رسم و رواج اور ظاہری شکل صورت اس سے گھر نہیں ہو، جس کے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاص کرے گھر کی حفاظت ہو۔ جو سر کا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی وہ گھر کو کیا سنبھالے گی، بچوں کو کیا سنبھالے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسن الخلق، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو انسان کے نام والے نیکیوں کو تولا جائے گا تو خوش خشکی جو ہے یہ سب سے وزنی عمل ہوگا اور اس کے نام اعمال کو جھکا دے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کسی نے کہا اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جانا کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، تمنا حسن کی ہے گر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت۔ جب اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے تو پھر انسان کی ازواجی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی ولیمہ میں دولہا اور دلہن دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے خاندانوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور آج کی اس تقریب کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، علموں سے تبدیل فرما۔ جس بچے کی دعوت ولیمہ میں آج اللہ ہم شریک ہیں، اس بچے کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، تقویٰ و طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ میاں بیوی کو کامیاب زندگی نصیب فرما، دونوں طرف کے والدین کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما۔ اس نکاح شادی کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا۔ اللہ اس جوڑے کو نظر بد سے محفوظ فرما، بری اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حادثوں کے حسد سے محفوظ فرما، انہیں اپنی حفاظت عطا فرما۔
ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس میاں بیوی کو دین میں ایک دوسرے کا معاون بنا اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان میاں بیوی کے دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما اور ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے شادی شدہ لوگ ہیں سب کو اپنی بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو مستورات ہیں ان کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اور جو جوانوں اور بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان کو نیک دیندار قدردان سے نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔